बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम सबा सनाबिल को आगे कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं। और इसकी मिसाल के मकान की फराखी तंग हो जाती है। उन दरवेश का किस्सा है कि एक नजूमी ने उनसे कहा कि आज नया चांद हो जाएगा। दरवेश ने फरमाया कि नहीं होगा। नजूमी ने कहा कि अगर आज चांद ना दिखाई दे तो मैं आपको इतना और इतना तावान दूँ। जब रात हुई तो दरवेश ने अपना एक हाथ ज़मीन पर रखा और उस पर तकिया लगाकर बैठ गए। लोगों ने बहुत तलाश किया मगर नया चांद नज़र न आया। जब दिन निकला तो लोगों ने उस नजूमी को तावान के लिए पकड़ लिया। उस वक़्त दरवेश ने तबस्सुम किया और फरमाया कि आज की रात चांद रात थी, लेकिन मैंने चांद को अपने हाथ के नीचे छुपा लिया था। तो उस दरवेश ने अपना वो हाथ जो ज़मीन पर रखा हुआ था आसमान की जानिब कैसे उठा लिया कि चांद को छुपा लिया। मगर बात यह थी कि वो दरवेश उस मुकाम पर थे कि मकान की वसअतें उस मुकाम पर तंग हैं। इसी तरह एक दरवेश बीमार पड़े, तमीम से नमाज अदा करते थे, तो यमुम से नमाज अदा करते थे। एक रोज़ बोले कि आसमान से तयम्मुम करना जायज़ है। हाज़रीन ने कहा कि मखदूम, कहाँ आदमी और कहाँ आसमान। दरवेश ने तयम्मुम की नीयत से दोनों हाथ 2 मरतबा आसमान पर मारे और चेहरे तक लाए। उसके बाद फिर 2 मरतबा दोनों हाथ आसमान पर मारे और हाथों को कोहनियों तक मला। आसमान यूं ही अपनी जगह था और उनके हाथ यूं ही कोता और अपने हाल पर। हाज़रीन ने अगरचे ये हाल देखा मगर उस दरवेश के मुकाम को न पहचाना कि वो उस मुकाम पर थे जहाँ कुर्बो बोद मकानी नहीं समाती। हिकायत सुल्तान महमूद सब्तकदैन ने अयास को एक लश्कर के साथ किसी विलायत की अमारत सौंप दी थी। बादशाह जब खाना खाते तो अपने मामूल के मुताबिक एक चीनी तबाक अपने बचे हुए खाने का सामने से उठाते और अयास को दे देते। अयास बावजूद अपने मर्तबा व मुकाम के उस तबाक को ताज़ीम से लेते और सुल्तान का पसपुर्दा खा लेते। उस पर एक मुद्दत गुजर गई और शाही बावर्ची खाने में तबाक कम होते गए। दरोगा मतबख को उसकी तलाश हुई कि वो चीनी तबाक क्या हुए। सुल्तान ने फरमाया कि वो सब तबाक अयास के पास हैं, एक ऊँट रवाना कर दिया जाए ताकि उस पर लाद कर लाए जाएं। राह इश्क में दूरी व नज़दीकी के मरहले नहीं होते, मैं तुझे बरमला देखता और दुआएं करता रहता हूँ। ऐ मोहित, तू निगाह इबरत आईना पर नहीं डालता कि अगर आईना को आसमान के सामने रख दिया जाए तो उसमें आसमान और सूरज का अक्स नज़र आए, हालांकि सूरज चौथे आसमान पर है। उस बेकदूरत आईने में साफ नज़र आता है। और अगर आसमान हायल ना हो तो तमाम अलवियात व सिफलियात बाल में बाला व पस्त उस सफाई में मुनक्कस हो जाएं तो वो सफाई एक लकोदक सहरा है कि उसमें इस कदर मुसाफतों की गुंजाइश मौजूद है। ऐ मौखिद, लो है यानी आईना के ज़माना कदीम में आईने लोहे के बनाए जाते थे। यही वजह है कि शोरा आईना में जंग अपने कलाम में बांधते हैं, वरना वो शीशे के आईने जो हमारे ज़माने में मौजूद हैं उनमें जंग कहाँ। मैं सकालत व सफाई की वजह से ऐसा सेहरा पैदा हुआ। तो अगर दिल को मोहब्बत और इश्क से सैकड़ों पाकीज़ा कर ले तो ऐसा सेहरा उसमें पैदा हो कि अगर अर्श और उस जैसे 100 अर्श और जो कुछ इसमें है उस सेहरा के किसी गोशे से गुजर जाएं तो तुझे खबर भी ना हो। और उसकी मिसाल के मकान की तंगी फराख हो जाए तो यूँ समझ लो कि अहले मार्फत के लिए सख्त पत्थर भी फराख व कुशादा हो जाते हैं। और वो जो कहा जाता है कि ऊँट का सुई के सुराख में आना जाना मुहाल है, और कहते हैं कि अल्लाह ताला को उस पर कुदरत है कि ऊँट को बहुत छोटा कर दे कि वो सुराख से गुजर सके, या सुई के सुराख को इतना वसी कर दे जिसमें ऊँट समा जाए, तो ये दुरुस्त है। हाँ, ऊँट अपनी जिसामत पर रहे और सुई का सुराख अपनी हालत पर, तो इस हालत में ऊँट के सुई के सुराख से गुजरने को ज़रूर मुहाल जानते हैं, मगर ये भी उनकी अक्लों के नज़दीक मुहाल है, अल्लाह ताला की कुदरत में मुहाल नहीं। ख्वाजा जहाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क़ुद्दुस्सरा ने उस पत्थर के बुत से फरमाया था कि मेरा लोटा उठा और हौज़ का पानी भर के ला, उसने ऐसा ही किया। उधर हौज़ खुश्क हो गया तो आखिर तमाम हौज़ का पानी लोटे में किस तरह समा गया कि हौज़ में मिट्टी के सिवा पानी का एक कतरा भी न रहा। हज़रत की ये करामत मशहूर है, बिलफ़र्ज़ अगर वहाँ 7 दरिया भी होते तो वो भी उस लोटे में समा जाते। ये तसर्रुफ़ है बंदगाने बारगाह इलाही में से एक बंदा मुकर्रब का। दुनिया को सरतापा एक आईना जानो कि हर ज़र्रे में 100 चांद रोशन हैं। अगर तुम एक कतरे का दिल चीर कर देखो
تو اس سے 100 شفاف دریا بہنے لگیں، اور اگر تم ہر ذرہ خاک پر راست نظر ڈالو تو اس میں ہزاروں بنی آدم نظر آئیں، ہر دانے کے پیٹ سے سینکڑوں خرمن نکلیں، اور جوار کے جگر سے ایک جہاں ہویدا ہو۔ مچھر کے ایک پر میں پوری دنیا کی گنجائش ہے، اور ایک نقطے میں 7 آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ مکان کی 5 قسمیں کی گئی ہیں: مکان کثیف، مکان لطیف، مکان لطف، مکان روحانیت اور مکان روح انسانی۔ مکان کثیف زمین ہے جس کی دشواری اور تنگی ظاہر ہے کہ جب تک ایک اٹھ نہ جائے دوسرا اس کی جگہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اس کی دوری اور نزدیکی بھی معلوم ہے، اور اس مکان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ممکن ہی نہیں جب تک قدم نہ اٹھائے جائیں اور مسافت طے نہ ہو، اور یہ ایسی بات نہیں جس کا سمجھنا دشوار ہو۔ مکان لطیف ہوا ہے۔ اس مکان میں بھی تنگی ہے، اس لیے کہ چمڑے کا وہ تھیلا جو ہوا سے خوب بھرا ہوا ہے، اس میں مزید ہوا اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک اس کو اندر کی ہوا سے خالی نہ کیا جائے۔ ہاں، اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ مکان کثیف کا بعد اس مکان کا قرب ہے، اس لیے کہ مکان کثیف میں جتنی دور ایک مہینے میں پہنچا جا سکتا ہے، اس مکان لطیف میں ایک دن میں طے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جسے ہوا اڑاتی تھی، ہر دن اور ہر رات میں ایک مہینے کی مسافت طے کرتا تھا۔ خود قرآن شریف میں ہے، غدوہا شہر و رواحا شہر، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ۔ البتہ دوری اس مکان میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر ہوا مشرق سے مغرب کو جانا چاہے تو اس میں کچھ مدت ضرور لگے گی۔ مکان الطف انواری سوری کا مکان ہے، اور جو کچھ مکان لطیف میں دور ہے یہاں نزدیک۔ سورج جب مشرق سے اپنا سر اٹھاتا ہے تو اسی آن میں بغیر تاخیر کے اس کی روشنی مغرب تک پہنچتی ہے۔ اگر اس کی روش ہوا کے مکان کی طرح ہوتی تو مغرب تک پہنچنے میں ضرور کچھ مدت لگتی۔ یہی حال آگ اور اس کی مانند چیزوں کا ہے۔ جب تک ان کی روشنی منقطع نہ ہو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روشنی کو مکان ہوا میں ایک علیحدہ مقام حاصل ہے۔ ہاں، اس مکان میں دشواری اور تنگی نہیں، اس لیے کہ جب تم ایک مشعل مکان میں روشن کرو تو اس کی روشنی مکان کے کونوں میں پہنچتی ہے۔ اگر تم 100 مشعلیں اور روشن کر لو تو بھی ان سب مشعلوں کا نور اسی ایک مکان میں سما جائے گا، بے اس کے کہ پہلی مشعل کا نور باہر نکالا جائے، مگر دوری اس مکان کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی کثیف پردوں سے پار نہیں جا سکتی، اور جب دوری زیادہ بڑھتی ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ مکان روحانیت اس مکان الطف سے بھی ماروا ہے، اور وہ فرشتوں کا مقام ہے کہ ان کی سیر کے لیے بڑی سے بڑی روک مانے نہیں ہو سکتی۔ نقل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سدرہ کے مقام سے آنکھ چپکتے زمین پر آ جاتے۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو خطاب ہوا کہ اے جبرائیل، یوسف تک پہنچو، تو جیسے ہی آپ کے بھائیوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑا، حضرت جبرائیل آپ تک پہنچ گئے اور آہستگی سے کنویں میں اتار دیا کہ انہیں کوئی تکلیف اور گزند نہ پہنچے۔ مگر ان کے مکانوں میں بھی بہت خفیف سی دوری ہے، اس لیے کہ انہیں حرکت کی ضرورت ہے، اگرچہ پلک جھپکنے سے کم وقفے میں مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہی حرکت کی ضرورت روحانی کمال کے منافی ہے۔ ہاں، مکان روح انسانی کمال لطافت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی حرکت کا محتاج نہیں، جہاں اسے تلاش کر لو گے پالو گے۔ عرش سے لے کر تخت الثری تک کوئی ذرہ اس سے اور اس کے مکان سے دور نہیں ہے، مگر پھر بھی اس میں کچھ دوری ہے، اس لیے کہ نامتناہی علیین اس سے دور ہے اور لامتناہی سافلین بھی، مگر جو چیز بھی غیر متناہی ہے وہ اس سے دور ہے، اس لیے کہ متناہی لامتناہی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہاں اتنی بات بھی سمجھ لو کہ واحد حقیقی تبارک و تعالیٰ ان تمام مکانوں سے جنہیں ہم نے ذکر کیا منزہ، مقدس اور متعالی ہے۔ نہ اس کا حلول ان ذکر کردہ مکانوں میں جائز، نہ ان کا مس ہونا اس سے متصور، اور نہ ان مکانوں کا اس کے محاذات میں ہونا روا۔ اس برگزیدہ کی منزلت ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ وہ منزلت کرب در کرب ہے، اس میں کسی اعتبار سے کوئی بعد ممکن ہی نہیں۔ لیین، سافلین اور تمام غیر متناہی امور اس کے لیے ایک نقطہ ہیں۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ جو کچھ اس 18,000 عالم میں موجود ہے سب قرآن شریف میں ہے، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے الحمد شریف میں ہے،
اور جو کچھ الحمد شریف میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ اور حقیقتاً یہ نقطہ روشنائی کا وہ نقطہ نہیں جو کاغذ پر لگاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے نہ طول ہے، نہ عرض، نہ دوری ہے، نہ گہرائی، نہ مسافت ہے، نہ فاصلہ، نہ اونچائی، نہ نشائی، اور نہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہونا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ علم ایک نقطہ ہے جسے جاہلوں نے پھیلا لیا ہے۔ اگر تم اس مکان کی فراخی و وسعت کو دیکھو تو آنکھ کی تنگی سے کم پاؤ کہ اس میں آنکھ کے چشم وہم کی سمائی ہے، اور اگر اس کی تنگی اور دشواری پر نظر ڈالو تو تمام غیر متناہی اشیاء کو اس کے احاطے میں پاؤ۔ اے موحد، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی معرفت کی توفیق بخشے۔ یوں سمجھو کہ وہ نقطہ جس سے نام متناہی علیین اور غیر متناہی سافلین کے مکانوں کا ایک ذرہ بھی دور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور بڑی، کم نہ اس سے زیادہ۔ اور وہ لمحہ جس میں گزشتہ اور آئندہ ازل سے لے کر ابد تک کا زمانہ موجود ہے۔ ترجمہ: اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا۔ یہ نقطہ اور یہ لمحہ اسرار وحدانیت کا مظہر اور واحد حقیقی کے انوار فردانیت کا مشہد ہے، اور واحد حقیقی عز و جل اس نقطہ اور لمحہ سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ ہاں، اسے اللہ کا مکان یا اللہ کا زمان کہنا اختصاص و شرف افزائی کی بنا پر ہے، جیسا کہ بیت اللہ، ناقۃ اللہ اور روح اللہ، اور انتہائی قرب کے باعث مقام رب بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سے اسی مقام کی جانب اشارہ ہے کہ اس مقام سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں، اور جب موحد اس مقام پر پہنچتا ہے تو یہ مقام موحد کی جانب منسوب ہو جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والجلیل جب اس مقام پر پہنچے تو ارشاد ہوا، فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، انہی میں مقام ابراہیم ہے، تو جو اس میں داخل ہوا اس نے امان پائی۔ اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو ارشاد ہوا، آسا ان یب آسا کا رب کا مقام محمودہ، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عنایت فرمائے۔ اے موحد، اس سے پہلے کہ تو اس مقام کو عین الیقین اور حق الیقین سے پائے، علم الیقین سے پالے۔ اگر تو علم الیقین ہی میں کوئی شک اور شبہ رکھتا ہے تو قیامت کے واقعات قرآن شریف سے سن کر کہیں تو فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا۔ فی یوم کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ ایک لمحہ، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر وہو اقرب، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب۔ اے موحد، 50,000 سال کا ایک لمحہ میں گزر جانا میں نے قرآن پڑھ کر تجھے بتایا تاکہ تجھے اس حالت کے وقوع پر کامل یقین ہو اور اس واقعے کے ثبوت پر تیرا عقیدہ راسخ، اور تو علم یقین سے جان لے کہ وہ احوال سب ہونے والے ہیں، اگرچہ عقل، فکر، فہم اور فراست انہیں محال جانتی ہے، اور وہ بھی اس بنا پر کہ علم و عقل اور فہم و فکر اس معرفت کے لیے مانع حاجب اور آڑ ہیں۔ تیرے لیے خود تیری عقل سب سے بڑی رکاوٹ ہے، احوال عجبیہ کو اس میں کیا ہیلہ بناتا ہے۔ اے کاش کے غیب کے فیضان سے تیرا شک مٹ جائے، یا علم سمیع کے دروازے میں سے کوئی دروازہ تجھ پر کھل جائے، تاکہ ہم جو کہتے ہیں وہ تجھے درست اور بجا معلوم ہو۔ جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ شاہ ہمایوں کے زمانے میں شہر شمس آباد میں ایک شخص ہندو تھا جس کا نام راگھو تھا، علم سیمیہ میں مہارت رکھتا تھا اور لوگ اسے راگھو جتین کہتے تھے۔ عجیب عجیب شعبدے لوگوں کو دکھاتا اور چھمبے میں ڈالنے والی باتیں ظاہر کرتا۔ تمام لوگ اس کی مہارت پر تعجب کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز شیخ احمد فرملی اور شیخ احمد کے اہل علم تھے اور لوگ انہیں آخوند کہتے تھے، یہ دونوں بھی اس کا تماشا دیکھنے پہنچے اور بولیں کہ ہمیں بھی کوئی کرتب دکھا۔ راگھو جتین نے ان دونوں کے ایک گھر میں بٹھا دیا اور گھاس کی چند ٹٹیاں گھر کے ایک طرف کھڑی کر دیں اور شیخ احمد فرملی سے کہا کہ آپ اس ٹٹی میں آئیں۔ شیخ احمد جیسے ہی اس میں داخل ہوئے، انہیں دل میں یقین ہو گیا کہ میں گجرات کے ارادے سے مکان سے باہر نکلا ہوں، چنانچہ آپ روزانہ راستہ طے کرتے اور رات کو کسی جگہ آرام کر لیتے، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد گجرات پہنچے۔ وہاں لیموں یا چکوترے کا ایک نیا باغ دیکھا
اس باغ میں سے چند پھل توڑ لیے کہ اتنے میں باغبان آپ پہنچا اور انہیں ڈانٹا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو کہ شاہی باغ سے تم نے بغیر پوچھے اور بلا اجازت پھل توڑ لیے۔ کچھ اور بھی سختی کی۔ آخر کار شیخ احمد کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا اور بولا کہ نامعلوم یہ کون شخص ہے کہ اس نے شاہی باغ سے پھل توڑ لیے ہیں۔ بادشاہ نے جب باغبان کی بدزبانی کو دیکھا تو بولا کہ گدھے تو لوگوں کو نہیں پہچانتا، یہ آدمی شریف معلوم ہوتا ہے، کیا ہوا اگر انہوں نے ناواقفی کی بنا پر کچھ پھل توڑ لیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے شیخ احمد سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو اور کس کام کے لیے آئے ہو۔ شیخ احمد نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک فرملی ہوں، میرا وطن کنوج میں ہے، میں نوکری کے ارادے سے آیا تھا اور جب گجرات پہنچا تو خیال آیا کہ یہاں میرا کوئی ملاقاتی نہیں ہے، مجھے بادشاہ کے پاس کون لے جائے گا۔ بالآخر اس باغبان نے مجھے اس طریقے سے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم نے تمہیں اپنی ملازمت میں قبول کیا۔ فوراً انہیں 2 گھوڑے بخشے اور خرچ کے لیے کچھ نقد دیا اور جاگیر بھی دی جس سے گزر اوقات ہو، ایک مکان بھی ان کے رہنے کے لیے دیا۔ شیخ احمد برسوں اس بادشاہ کی خدمت میں رہے، وہاں شادی کی، آپ کی اولاد ہوئی۔ بادشاہ جب شکار کو جاتا تو انہیں اپنے ساتھ لیتا اور جب چگان کے میدان میں آتا تو انہیں بھی بلاتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں 50 برس گزر گئے اور شیخ احمد بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے۔ الغرض ایک روز شیخ احمد اچانک ایک جھونپڑی میں داخل ہوئے اور چند قدم چل کر باہر آئے۔ دیکھا کہ شیخ احمد آخوند بیٹھے ہیں، انہوں نے السلام علیکم کہا اور ان سے ملاقات کی اور بغلگیر ہوئے اور پوچھا کہ آپ گجرات میں کب آئے۔ آخوند نے کہا کہ گجرات یہاں کہاں، یہ تو شمس آباد ہے اور ہم تو راگجو جتھین کے گھر میں ہیں، تم تو ابھی اس جھونپڑی میں گئے تھے اور فوراً لوٹے، شاید 1 گھنٹہ گزرا ہو۔ اب شیخ احمد فرملی کو یاد آیا کہ ہم دونوں اس کا کرتب دیکھنے کے لیے آئے تھے، خود کو جیسا کہ نوعمر تھے ویسا ہی پایا۔ وہ بڑھاپا، کمزوری اور بالوں کی سفیدی سب دور ہو چکی تھی، گویا کہ تھی ہی نہیں۔ اب یہ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ وہ تمام واقعات جو ان پر گزرے ایک ایک کر کے شیخ آخوند کے روبرو بیان کیے۔ اس کے بعد ان کے دل سے تمام عمر یہ حیرت نہ گئی کہ 1 گھنٹے میں 50 سال کیسے گزر گئے اور اس گھر کی 4 دیواری میں گجرات اور گجرات کے راستے کیسے سما گئے۔ مگر چونکہ یہ واقعہ خود انہی پر گزرا تھا لہٰذا انکار بھی نہ کر سکتے تھے، اگرچہ ان کی عقل اور سمجھ میں جمتا بھی نہ تھا۔ اس قسم کے واقعے کو تو نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تو تیری عقل و فکر میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مگر انکار بھی مت کر کہ قرآن شریف میں مذکور ہے، جبکہ وہ لوگ جو زمان و مکان کی درازی کی گنجائش کو زمان اور مکان کی تنگی و دشواری میں مانتے اور اس کی کیفیت و ماہیت کو بخوبی پہچانتے ہیں، وہ بھی واحد حقیقی کی معرفت میں حیران ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیوں کر پہچانا؟ فرمایا بلا کیف اسے پہچانا، یعنی وہ کیف و کیفیت نہیں رکھتا جسے بیان کیا جا سکے، اور وہ جو عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرح دوسرا خدا پیدا نہیں کر سکتا، یہ محال اس کے زیر قدرت نہیں۔ اور یہاں وارد ہونے والے اعتراض کہ اگر وہ محال پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یہ جواب دینا کہ یہ اس کی قدرت میں نقص کا موجب نہیں، نقصان تو اس کا محال ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں، تو عزیز من یہ عقیدہ اگرچہ حق ہے مگر عقل کے خانے میں جس قدر پیش رفت اور مقدمات ہیں وہ معرفت کے بازار میں نہیں چلتے، اس لیے کہ عقل اپنی تمام واردات و مقدمات کے ساتھ ایسے صاحب عقل کی طرف مردود و مصروف کر دی جاتی ہے، وہ وحد حقیقی کے انوار معرفت میں منقود و معدوم رہتی ہے۔ اے موقت، جس مقام پر آفتاب معرفت اپنی تمام تر شعاؤں کے باوجود محض لاشی اور نیست و نابود ہو، وہاں اپنی واردات کے ساتھ چراغ عقل کے لیے بود و نمود کا کون سا مقام مل سکتا ہے؟ جب حق کی معرفت عقل سے نہیں ہو سکتی تو عقل کے واسطے سے عرفان کا حصول محال ہے، اور جہاں خورشید گم ہو جاتا ہو وہاں چراغ عقل کی روشنی کیا کام آ سکتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ دوسرا خدا پیدا کرنا زیر قدرت الہی نہیں۔ اس بات کو دانا آدمی پسند کرتا ہے کہ اسے حق و نحق میں امتیاز حاصل ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ چشم معرفت کے نزدیک توحید میں اس کی ذرا گنجائش نہیں کہ عقل کی باتیں اس میں سما جائیں، اس لیے کہ نہ آفتاب پر کوئی پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور نہ عقل کی گہرائیاں لامتناہی کو اپنے احاطے میں لا سکتی ہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔